अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के नताइज ने एक हलचल मचाई है। ज़ाहिर है कि एक कैफियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में भी बर्पा हुई है और वहाँ पर भी एक भौंचाल आया हुआ है। तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म साहब को दे दी गई है और ज़ाहिर है उसमें गवर्नर, स्पीकर, वज़रा, सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली सब की निशानदेही जो है वो हुई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में जो नताइज आए हैं इन्होंने एक रुझान जो है उसकी अक्कासी की है मुस्तकबिल के हवाले से? क्या इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए? दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप ने खैबर पख्तूनख्वा के इस पहले मरहले के अंदर एक कामयाबी हासिल की है जो कि इससे पहले इस बात की तवक्को नहीं की जा रही थी, उसको जमीयत की अपनी कोशिश या काविश करार दिया जाए, या ये जो बात की जा रही है कि अफ़गानिस्तान के मौजूदा तनाज़ुर के अंदर इस तरह की सूरत हाल जो है वो सूट करती थी। ज़ाहिर है मौलाना फजल रहमान ये बात कह रहे हैं कि जो क़ुव्वतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर आई थी, ज़रा सा हाथ क्या हटा, नतीजा जो है वो सामने आ गया है। इस वक्त मुल्क जो है वो यकीनन एक मुआशी बहरान के अंदर है, हुकूमत उसको तस्लीम करे या ना करे, लेकिन सूरत हाल ये है कि लोग महंगाई से कुलबुला रहे हैं और हालात जो है वो यकीनन इस अमर की निशानदही कर रहे हैं कि अगर वक्ती तौर के ऊपर मिनी बजट का बिल मौखर भी हो गया है तो ये तलवार जो है ये अब गिरी कि तब गिरी, तो उसके बाद मामलात जो हैं वो क्या रुख इख्तियार करते हैं। नई सफ़बंदियाँ जो हैं वो भी हो रही हैं। ज़ाहिर है पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, उसकी पेशबंदी जो है वो भी की जा रही है। सिंध के अंदर जो है जो पीपल्स पार्टी का तरमीमी बल्दियाती बिल है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद का उसको सामना है और ये बात कही जा रही है कि बल्दियाती इंतखाबात से पहले ही मामलात को मुतनाज़ा जो है वो बनाया जा रहा है और MQM और दीगर अपोजिशन जमातें जो हैं वो इस हवाले से एक मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन आज की डेवलपमेंट ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं वो मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा तारिक हसन के घर पहुँचे और उन्होंने इस बल्दियाती बिल को ना सिर्फ सराहा बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हम मशकूर हैं कि हमारी तजावीज़ जो हैं उनको फ़ौक़ियत जो है वो दी गई। क्या आने वाले बल्दियाती इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ जो है वो इस सतह के ऊपर इत्तेहाद करेंगे? और ये भी एक चीज़ बात हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो इंतखाबात का दूसरा मरहला है क्या वो होने जा रहा है, इत्तेहादी जो हैं वो मामलात को किस तरीके से देखते हैं, सोचते हैं। ये जो इस वक्त एक ऑन स्लॉट है महंगाई की, इसको वो कंधा देने के लिए तैयार हैं और उसके नताइज जो हैं जो बुनियादी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक टोन सेट हुई है, ये इसकी तोसी जो है अगर होती है तो फिर हुक्मरान जमात जो है उसके लिए यकीनन मुश्किलात पैदा होंगी। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामिल अली आगा साहब, मुस्लिम लीग काफ से उनका ताल्लुक़ है। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक़ है। और हमारे साथ मौजूद हैं निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। खुर्रम दस्तगीर खान साहब ये फरमाइएगा कि अवामी नेशनल पार्टी जो है उसका भी ये मौक़िफ़ है कि शायद मौलाना फजल रहमान की जो जीत है खैबर पख्तूनख्वा के पहले मरहले के अंदर वो उसको अमूमी तौर पर अवामी रद्द-ए-अमल उस तरीके से नहीं समझ रहे हैं और उनका ये ख़्याल है कि शायद हालात व वाक़यात के तहत ये एक ज़रूरत थी। आप क्या समझते हैं कि ये अवामी रद्द-ए-अमल है, हालात जो हैं वो बदल रहे हैं और ये अक्कासी कर रहा है मुस्तकबिल के हवाले से? जी शुक्रिया नदीम साहब। हमें जो अभी हालिया पाकिस्तान की सियासी तारीख है उससे ये सबक मिला है कि जो भी सियासी जमात सबसे ज्यादा खुलकर और सड़क पर आकर ऑपोजिशन करेगी,
عوام اسی کو اپوزیشن سمجھتے ہیں. اس سے ہم قطع نظر کہ جی پارلیمان کی اپوزیشن جو ہے اس کو، لیکن چونکہ جے یو آئی ایف نے سب سے زیادہ، اور ہمیں چونکہ میڈیا میں اس طرح خیبر پختونخوا کی کوریج نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے مستقل پچھلے 3 سال سے وہ اپنے مختلف اضلاع میں، جنوبی کے پی میں بھی، نارتھ کے پی میں بھی، مستقل طور پر عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو اپوز کر رہے ہیں. اس کا انہیں ڈیویڈنڈ ملا ہے. اور ندیم صاحب اب اس کے جو ساتھ اہم جڑا ہوا بات، سوال ہے، کیا جی مسلم لیگ نواز جو ہے اس نے بھی یہ سبق حاصل کیا ہے کہ یہ بیانیے کی جو اندر کی ایک کشمکش ہے اس سے نکل کے ایک بڑی مضبوط اپوزیشن کرنا ہوگی؟ جی نہیں، یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ سخت، جتنی سخت اپوزیشن آپ کریں گے اس کا آپ کو ڈیویڈنڈ بیلٹ باکس میں ملے گا. ہم نے خیبر پختونخوا کے مقابلے میں، چونکہ پنجاب میں زیادہ، اگر اس پہ بہت اعتراض پارٹی کے اندر بھی ہے اور باہر بھی، پنجاب پہ فوکس ہے، تو پنجاب میں تو ہم مستقل طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضمنی انتخابات اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور عوام کی حمایت سے جیت رہے ہیں. تو جو جہاں جتنی اپوزیشن کرے گا اس کو اتنا اس کا ریوارڈ بیلٹ باکس پہ ملے گا. یہ رجحان جو پی ٹی آئی کے خلاف ہم دیکھنے میں آ رہا ہے، میں یہ ضرور ادب سے عرض کروں گا کہ یہ ملک کے 4 صوبوں میں ہے. مثلا ابھی جو این اے 249 کا الیکشن ہوا کراچی میں، جو پاکستان پیپلز پارٹی جس میں کامیاب رہی، ہم چند سو ووٹوں سے اس میں ہارے ہیں، لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ وہاں پی ٹی آئی جو ہے اس کا امیدوار 5ویں نمبر پہ تھا. یہاں بھی ندیم صاحب، آئی تھنک ہمیں اس پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ جے یو آئی ایف کو ہم اس کے اوپر بہت لوگ اعتراض کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اوور ویلمنگلی جو ووٹوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 5.5 لاکھ ووٹ لیا ہے پرسوں لوکل گورنمنٹ الیکشن میں پورے کے پی میں. ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی نے 2,35,000 ووٹ لیا ہے. تو جو جے یو آئی ایف کا ووٹ ہے اکیلی اس جماعت کا، وہ پی ٹی آئی سے زیادہ ہے. اور ایک جو سبق جب ہم ووٹوں کی تعداد دیکھتے ہیں، جس میں اے این پی نے تقریباً 1,67,000 ووٹ لیے ہیں، مسلم لیگ نون نے 75,000 ووٹ لیے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے 36,000 ووٹ لیے ہیں، کہ اگر یہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں الائنس میں ہو کر ایک نشان پر لڑی ہوتی تو غالباً خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی کا صفایا ہو جانا ہو تھا. جاتا. کیونکہ اتنا میں خرم دستگیر خان صاحب آتا ہوں، کیونکہ آپ نے جس جگہ پہ اینڈ کیا ہے میں یہی جی نثار کھوڑو صاحب یہ فرمائیے گا کہ پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں. جو آصف زرداری صاحب نے بات کی ہے کہ پہلے ملک خراب کر دیتے ہیں، پھر ہمیں کہتے ہیں کوئی فارمولہ بتاؤ، ہم کہتے ہیں کہ یہ فارمولے بنا کے ہی بیڑا غرق کیا ہے، اور پھر رد عمل یہ آتا ہے کہ کوئی یہ تو پوچھے کہ ان سے کس نے یہ کہا ہے کہ مدد یا تعاون مانگا ہے. اس میں کیا کمنٹ کروں؟ دیکھیں، ہر شخص کے ذہن میں سوال ہے کہ اس حکومت نے آ کر پاکستان کا بیڑا جو ڈبویا تو کیا وہ تیار نہیں تھے، یا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، یا کیا کر رہے ہیں، یا ان کے پاس اپنے لوگ نہیں تھے جو ان کو سہارا دیتے، کسی ادھر سے مدد مانگ کے جو حکومت کو چلا رہے ہیں، ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چلا رہے ہیں. تو ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ پاکستان کا حل آخر کیا ہے، کیسے نکل سکتا ہے حل. تو یہ جو سوال کیے جاتے ہیں، یا کسی خاص بندے کی نشاندہی اپنی جگہ پہ ہو یا نہ ہو، لیکن سوال ہر ایک کے ذہن میں ہے. اس لیے ان کا سوالوں کا جواب دیتے ہیں. زرداری صاحب نے اگر کہہ دیا تو ٹھیک ہے، یہی بات ہے. باقی اب یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ جی ہم اتنا قریبی رابطے میں ہیں کہ جی ہمیں کوئی یہ کہہ رہا ہے، ہمیں کوئی وہ کہہ رہا ہے. تو آپ اس کو اس تناظر میں نہ لیں. ہر ایک کے ذہن میں، آپ کے ذہن میں سوال ہے، خرم دستگیر صاحب کے ذہن میں سوال ہوں گے، دوسرے کسی دوست کے سوال ہوں گے کہ اس کا حل کیا ہے. وہ مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھتے ہیں، میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن سوال تو قوم کا ہے کہ کہاں کب نکلیں گے، دلدل سے نکلیں گے کیسے، اگلی جو حکومت آئے گی وہ کیسے نکالے گی. تو اس کے لحاظ سے عوام سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جی ہاں ہمارے پاس کچھ حل ہے جو ہم وقت پہ آ کے بتا سکیں گے. کیونکہ انہوں نے تو بڑک ماری تھی نا کہ میں نے 22 سال جدوجہد کی ہے، 22 سال پاکستان کو دیکھا ہے، 22 سال میں یوں کروں گا، اور 2 سال میں یوں کروں گا، اور 90 دن میں یوں کروں گا. بات تو اسی وجہ سے ہوئی ہے. میں نثار کھوڑو صاحب آتا ہوں. کامل علی آغا صاحب یہ فرمائیے گا کہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے ابتدائی نتائج جو ہیں، کیا اس نے مسلم لیگ کاف کو بھی الرٹ کیا ہے؟ اور آپ یہ جو ساری صورتحال اس وقت درپیش ہے،
آپ اس کا جو ملبہ ہے اس کو کندھا دینے کے لیے تیار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آئندہ پنجاب کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، اور اس کی اونرشپ لینے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں ندیم حسین، سیاست کے اندر نہ کوئی کسی کو کندھا دیتا ہے، نہ کوئی کندھا کسی کا لیتا ہے. یہ تو دیکھیں سیدھی سیدھی سیاست ہے کہ اپنا اپنا بوجھ ہر کسی نے اٹھانا ہے. ہم نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے، پی ٹی آئی نے اپنا اٹھانا ہے، اور اپوزیشن نے اپنا اٹھانا ہے. یہ اپوزیشن ٹھیک ہے، اس وقت بڑی خوش نظر آ رہی ہے، لیکن اپوزیشن کا کوئی کمال مجھے نظر نہیں آ رہا. یہ حکومت کی ناکامی ہے. حکومت، یہ جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر کوئی حکومت ڈیلیور کر پاتی ہے تو لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اگر کوئی حکومت ڈیلیور نہیں کرتی اور عام آدمی اذیت در اذیت میں چلا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت عوام کسی کو نہ سہارا دیتے ہیں. نہیں، میں نے تو آغا صاحب آپ سے سوال یہ پوچھا ہے کہ آپ اتحادی ہیں، آپ کا یہ اتحاد جو ہے یہ اس ساری صورتحال کو لے کر انتخابات میں جانے کے لیے تیار ہے بطور اتحادی؟ دیکھیں یہ پارٹیوں کے فیصلے ہوتے ہیں. پارٹی بیٹھے گی، پارٹی فیصلہ کرے گی کہ موجودہ صورتحال میں آگے ہم کیسے ان کے ساتھ چل سکتے ہیں، کیسے آگے گزارا ہوگا. یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. ہم تو دیکھیں وہ والے اتحادی ہیں جو پہلے دن سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی کو ڈیلیور کریں. آپ کو نہیں پتا کہ ہم، میرے خیال میں پچھلے 3 سال سے ہم یہی بات کہتے چلے آ رہے ہیں کہ عام آدمی کی اذیت کو کم کریں، اور اگر کم نہیں کریں گے، دیکھیں نا اس وقت تو پوزیشن یہ ہے کہ ہر ہفتے جو ہے وہ پہلے جو حکومتیں تھیں وہ 1 روپیہ 2 روپے بجلی کی قیمت میں اضافہ کرتی تھیں، فیول ایڈجسٹمنٹ میں کرتی تھیں. آج 4 روپے 35 پیسے، 4 روپے 80 پیسے، یہ اس طریقے سے، اور پیٹرول کی قیمت میں 30 روپے جو ہے وہ لیوی بڑھانی ہے 5 ماہ کے اندر. تو لوگوں کی جو آس امید ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. آغا صاحب کہہ رہے ہیں اس میں اپوزیشن کا کوئی کمال نہیں ہے. حکومت اپنی جو نااہلی ہے اس کے بوجھ تلے دبی ہے، اور یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر حکومت جو یہ موقف اختیار کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی سے ہی مقابلہ تھا، ہم نے غلط ٹکٹس تقسیم کیے اور جن کو ٹکٹس ملنے چاہیے تھے وہ آزاد امیدوار کھڑے ہو گئے. آپ کو لگتا ہے یہ خیبر پختونخوا میں یہ صورتحال رہی ہے، یا یہ کہ نہیں یہ عوامی رد عمل ہے؟ جی ندیم صاحب، یہ مکمل طور پر عوامی رد عمل ہے، جو کہ جب بھی عوام کو یہ محسوس ہوگا کہ الیکشن کو ریگ نہیں کیا جا رہا، وہ اپنی رائے کھل کر دیں گے. انہوں نے 450 روپے لیٹر کوکنگ آئل کے اوپر اپنا رد عمل دیا ہے. انہوں نے 90 روپے کلو آٹے کے اوپر رد عمل دیا ہے. انہوں نے 38 روپے بجلی کے یونٹ کے اوپر رد عمل دیا ہے. انہوں نے گیس کے نہ آنے پر رد عمل دیا ہے. اور رد عمل اتنا سویر ہے کہ جیسے سوابی جیسے ضلع میں جہاں سپیکر قومی اسمبلی اور خیبر پختونخوا کے جو سینئر ترین وزیر ہیں، جو 9 سال سے وہاں وزیر ہیں، ان کی موجودگی میں وہ 3 تحصیلیں اپنے سوابی میں ہار گئے. اسی طرح کوہاٹ میں جہاں ایک چیئرمین کشمیر کمیٹی جو وزیر رہے ہیں اور وفاقی وزیر شبلی، سینیٹر شبلی فراز وہاں موجود ہیں، وہ کوہاٹ کی میئرشپ کی سیٹ جو ہے وہ بری طرح ہار گئے. اسی طرح پشاور آئی تھنک سب سے اہم بات تھی کہ پشاور میں جہاں گورنر صاحب خود شاہ فرمان صاحب وہاں موجود ہیں، وہ اپنی بڑا بیر تحصیل ہار گئے ہیں جو پشاور میں سٹرونگ ہولڈز تھے. کیونکہ ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے نا ندیم صاحب کہ جے یو آئی ایف نے جو مولانا فضل الرحمان کو پی ڈی ایم کی سربراہی کا بھی ایک ڈیویڈنڈ ملا ہے کہ وہ اپوزیشن کی سب سے بڑی فگر بن کر سامنے آئے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو شمالی خیبر پختونخوا ہے، جہاں کبھی اس طرح جے یو آئی ایف کو ووٹ نہیں ملا تھا، انہوں نے وہاں بہت میجر قسم کی سیٹیں جیتی ہیں. انہوں نے دیکھیں نا، آپ غور کریں کہ بنو شہر جیت لیا ہے، پشاور جیت لیا ہے، کوہاٹ جیت لیا ہے. اس طرح کے جو انہوں نے جیتے ہیں، اس سے ان کو ڈیفینیٹلی یہ ایک عوامی رد عمل ہے.
جو ہمیں نظر آیا ہے. اور میں پھر دہرا دوں, پی ٹی آئی کا 9واں سال ہے خیبر پختونخوا میں حکومت کرتے ہوئے. اب جب کہ عوام کو موقع ملا ہے کھل کر بات کرنے کا, تو ہمیں اب سمجھ آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے کیوں تڑپ رہے ہیں. اور یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ گئی کہ عمران خان جو سربراہ ہیں حکمران پارٹی کے, اور وہ کہتے نہیں تھکتے یہ پاکستان سستا ترین ملک ہے, خیبر پختونخوا کے عوام نے یہ سستا ترین ملک کا جو آرگیومنٹ تھا اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا. 7 ضلعوں میں تو دیکھیں نا پی ٹی آئی کا سفایا ہو گیا, لکی مروت, ٹانک میں, چارسدہ میں, بردان میں, ہری پور میں, ہنگو میں, خیبر میں, تو پی ٹی آئی بالکل ہی وائپ آؤٹ ہو گئی. اور جہاں میں آتا ہوں خرم صاحب جی ایرا میں ایک ان کو سیٹ ملی ہے, تو یہاں ایک بہت میجر ریاکشن آیا ہے. یہ وہ ریاکشن ہے جو ہم ضمنی انتخابات میں پنجاب میں بھی دیکھ رہے تھے, ہم پہلے بلوچستان میں بھی دیکھا, سندھ میں بھی دیکھا. یہاں چونکہ ایک پورے صوبے میں بیک وقت مختلف ضلعوں میں الیکشن ہو رہا تھا, تو ایک کھل کر بات سامنے آ گئی ہے کہ پاکستان کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف کی گورننس کو, حاکمیت کو, معاشی مینجمنٹ کو یکسر مسترد کر دیا. میں آتا ہوں خرم صاحب. نثار کھوڑا صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب آپ کے ہاں بلدیاتی انتخابات کا جو سلسلہ ہے وہ ایک متنازع رنگ اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. گورنر صاحب کی طرف سے بھی آپ کو مزاحمت کا سامنا ہے, جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی اس آپ کا جو ترمیمی بل ہے اس پر بہت زیادہ اعتراض کر رہی ہیں. خاص طور پر ایم کیو ایم جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی جماعت ہے شہری مینڈیٹ جس کے پاس رہا ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو بلدیاتی انتخابات کا سلسلہ ہے وہ کیا رنگ اختیار کرے گا, کس طریقے سے ہو پائے گا, اور آپ اس کو یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں سے کیسے نکال پائیں گے؟ دیکھیں سر, پہلے تو میرا تھوڑا سا آپ پر اعتراض ہے. جی ندیم صاحب, آپ نے اٹھتے ہوئے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے یوں کہا ہے کہ جی ہم نے کینڈیڈیٹ خراب کیے, کھڑے کیے, ہم نے یوں کیا. الیکشن کمیشن روکتی ہے کہ کوئی سرکاری عہدہ رکھنے والا الیکشن کیمپین نہیں چلا سکتا. تو یہ وزیر اعظم کو اس سے نکالیں, اس کو کہیں فیلڈ چیئرمین آف پی ٹی آئی عمران خان, جس نے اپنے صوبے میں 9 سال کی حکومت کے بعد, 9 سال کے وہاں پروونشل حکومت کے بعد اس طرح سے سبکی ہوئی, اس طرح سے اس کی امبیرسمنٹ ہوئی, اور اس کو چھپانے کے لیے اب وہ کینڈیڈیٹس کے الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے کینڈیڈیٹ غلط کھڑے کیے اور یہ کیے وہ کیے. فواد چودھری صاحب نے کیا کہہ دیا, شکر گزار رہے پرائم منسٹر صاحب کا جس نے پہلی دفعہ شفاف اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائی ہے. یہ ان کے وزیر کہہ رہے ہیں. اس طرح سے آپ پر میں اس پہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا تھا, جہاں دوسرے دوستوں نے کہا وہاں کیا. اب آئے سندھ کی بات کرنے کے لیے. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبائی خود مختاری کے زمرے میں آتا ہے, صوبائی حکومتوں کے زمرے میں آتا ہے کہ وہ کون سا لوکل گورنمنٹ کا قانون بنائیں. اس وقت پوزیشن کیا ہے, کے پی کے میں دوسرا کوئی نظام ہے, پنجاب میں کسی سے مشاورت نہیں ہے, اور وہاں پی ٹی آئی نے اپنے پریزیڈنٹ صاحب سے آرڈیننس جاری کرا دیا لوکل گورنمنٹ کا. میں نے کیا کیا کہ میں نے بل بنایا, پچھلے بل کو سامنے نظر میں رکھ کر اس میں تھوڑی سی امپروومنٹ کی, ڈی سینٹرلائزیشن کا کانسیپٹ میں نے رکھ کر کچھ اختیارات ان کو زیادہ دیے, فائنینشیل, ایڈمنسٹریٹو اینڈ پولیٹیکل دے کر ہم نے بل پیش کیا اسمبلی میں. اسمبلی جہاں ساری جماعتیں ہوتی ہیں, تھوڑی بہت ان کے ساتھ مشاورت بھی رہی, فون پر رہی یا سامنے رہی, اس پر انہوں نے اعتراض کیا. ہم نے پاس ضرور کر لیا, میجورٹی ووٹ پر ہم نے پاس ضرور کر لیا. گورنر صاحب نے اعتراضات کیے, دوسری جماعتوں سے مل کر اس نے اعتراضات بنائے. اعتراضات بنانے کے بعد ہمیں واپس بھیجا بل, ہم نے اس میں کچھ ان کی چیزیں مان لی اور پھر واپس اس بل کو پاس کر دیا. جب واپس بل پاس کرتے ہیں تو اب گورنر صاحب کے پاس بل جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے بعد یہ 10-15 دن میں آٹومیٹکلی قانون بن جاتا ہے. لیکن ہم نے پھر بھی اسمبلی میں پیش کیا, اپوزیشن نے ترامیم دی, لیکن ترامیم پر جب بولنے کا ٹائم آیا تو وہ واک آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں.
मसला क्या है? लोकल काउंसिल होता क्या है? प्रोवाइडिंग जस्टिस एट योर डोर स्टेप। अगर वफाक है तो उसने डिसेंट्रलाइज किया 4 सूबों में अपने आप को, नहीं तो एक मुल्क होता, एक सूबा होता। 4 सूबे हो गए, 5 सूबे हो गए। सूबे ने डिसेंट्रलाइज किया डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में, और इस तरह से मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस में और डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। डिसेंट्रलाइजेशन इन्हीं की, इन पे बड़े खुश होते थे किसी जमाने में। कराची एक जिला कर दिया था उन्होंने, यानी सेंट्रलाइज कर दिया था, लेकिन नीचे 18 टाउन बना दिए। कहां कराची एक जिला और कहां हैदराबाद, जिसको 4 टुकड़े कर दिए थे पिछली हुकूमतों ने। हमने डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट रखा। कराची में पहले 18 टाउन थे, हमने 26 टाउन बना दिए। हमने न सिर्फ कराची में टाउन बनाए, लेकिन हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी टाउन बनाए, सखर में भी बनाए, लारकाना में भी बनाए, मीरपुर खास में भी बनाए, बेनजीराबाद में। एवरी डिविजनल हेडक्वार्टर will now be a municipal corporation with towns under it covering people's problems. ये डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन में हमने यहां तक उनको अख्तियारात दिए हैं कि जी आप प्रॉपर्टी टैक्स भी वसूल कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज जनरेट वो करें। ये डिटेल्स तो निसार खोड़ साहब आ चुकी हैं करके, और इसको जी मैं आता हूं। अब इसमें कामिल अली आगा साहब ये फरमाइएगा, मुकम्मल करने। जी 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 निसार खोड़ो साहब, जी खोड़ो साहब। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि डिसेंट्रलाइजेशन भी है, लोकल गवर्नमेंट का कानून है जो असेंबली ने पास किया है, और सबने इलेक्शन में पहले भी हिस्सा लिया था, अभी भी हिस्सा लेंगे, और लोकल काउंसिल की इलेक्शंस हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब कामिल अली आगा साहब ये फरमाइएगा कि आप जो बात कर रहे हैं, अपोजिशन का भी आपने रद्द अमल जो है वो सुन लिया है, और खुर्रम दस्तगीर साहब ये कह रहे हैं कि ये लेसन लर्न किया गया है कि जो जितनी मजबूत सड़क के ऊपर अपोजिशन करेगा, इस वक्त पजीराई जो है वो उसी को हासिल होगी। अब आप चूँकि हुकूमत के इत्तेहादी हैं, और इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर कोई तब्दीली फौरी तौर पे मुमकिन दिखाई नहीं दे रही है, हालात आगे मज़ीद ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप जो हैं, ज़ाहिर है आप भी एक सियासी जमात हैं, बाकी सियासी जमातें भी जो हैं वो अब दामे दरमे सुखने अपना एक अंगड़ाई लेना शुरू हो गई हैं, तो आपका क्या मौक़िफ़ लग रहा है इस हवाले से, क्योंकि बल्दियाती इंतखाब तो आपने भी लड़ना है? देखिए नदीम हुसैन, मैं इस प्रोग्राम में तो कोई फैसला आपके सामने देने से रहा। ये तो पार्टियां फैसले करती हैं, कायदीन बैठते हैं, और उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ जो हैं उनके अंदर बैठ के डिस्कशन होती है। ये फिल वक्त तो देखना ये है कि ये क्या हुआ है। जो हुआ है वो सामने, मैं समझता हूँ कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने 1 साल पहले एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये जो हालात जिधर जा रहे हैं, कोई भी किसी के पास भी इन मसाइल का हल नज़र नहीं आएगा, और आइंदा ऐसे लगता है कि अगर किसी को कहेंगे कि तुम वज़ीर आज़म बन जाओ तो वो कहेगा मैं नहीं वज़ीर आज़म बनता। कोई वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार नहीं होगा, और ये हालात भी बिल्कुल वैसे ही हैं। मैं नहीं समझता कि अपोजिशन के पास इसका कोई हल है। ये इस वक्त देखें, असल मसले जो हैं वो नदीम हुसैन बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। देखें 800 अरब रुपया जिस जगह पे ये जो IPPs हैं उनका रेंट हो, और सर्कुलर डेट जो है वो 2600-2700 अरब रुपए पे पहुंच जाए, और ये इन चीज़ों को देखने की बात है कि ये पाकिस्तान के साथ हुआ क्या है। इस वक्त जो हो रहा है वो सारे उन मंसूबों के नतीजे में हो रहा है कि बिजली के प्लांट लगाए चले गए, और ये देखा ही नहीं कि इसके नतीजा क्या निकलेगा। लोगों के पास ये 38 रुपए की खुर्रम दस्तगीर साहब बात कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त है कि यूनिट इस वक्त ये 35-36 रुपए से ऊपर आम आदमी को पड़ेगा। जब 4.25 रुपए एक पड़ जाएंगे, 4.5 रुपए एक पड़ जाएंगे, तो आम आदमी की तो कैपेसिटी नहीं है। लेकिन ये हुआ क्यों है, ये देखने वाली बात है। ये किसकी वजह से हुआ, ये सारे मामला, और इस चीज़ को हमें सोचना पड़ेगा कि इनका कोई मुस्तकिल हल निकाला जाए। ये जो सरदर्द बन गए हैं ये सारे मंसूबे, और ये आम आदमी की जो
اس کی ہمت ہے, اس کی برداشت ہے, اس سے باہر چلے گئے ہیں. اب اس ملک کا کیا بنے گا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اور اس کا ہمیں توڑ کیا نکالنا ہے, یہ سب کو مل کے جو غلطیاں کر لی ہوئی ہیں وہ ان کا ازالہ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب کو مل کے بیٹھنا پڑے گا. اس کا رزلٹ, اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا. یہ ایسے ملک نہیں چل سکتا. کامل علی آغا صاحب, کامل علی آغا صاحب 3 سال میں آپ عمران خان کو, کامل علی آغا صاحب 3 سال میں آپ وزیر اعظم صاحب کو اپنے ساتھ نہیں بٹھا پائے, آپ باقیوں کے ساتھ کیسے بٹھائیں گے؟ اور نہیں, سارے سب کو بیٹھنا چاہیے. یہ بات تو کوئی نہیں ہے, یہ کوئی مینا تو نہیں ہے کہ نہیں بٹھا پائے یا بٹھا پائے. یہ سب کو بیٹھنا پڑے گا. عمران خان کے بس کی بات مجھے نظر نہیں آ رہی. یہ معاملہ, اس کا حل نکالنا پڑے گا. تمام جماعتوں کو بیٹھ کے اور اپنی اپنی غلطیوں کو ماننا پڑے گا. یہ غلطیاں کی ہوئی ہیں, اپنی اپنی ذاتی انٹرسٹ کے اندر کی ہوئی ہے. میں کسی کے اوپر کرپشن کا الزام نہیں لگانا چاہتا, لیکن اگر آپ اس کو خریدیں گے تو اس کے پیچھے بہت بڑی کرپشن نکلتی ہے. یہ ساری وجوہات جو ہیں یہ اس ملک کو درپیش ہیں. عام آدمی کی زندگی کو اذیت بنا دیا ہے ان چیزوں نے, اور اس کا حل نکالنا پڑے گا. سوئی گیس کا حل دیکھیں, اب ہمیں وہ سوئی گیس جو ہم بے فکری سے استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے, اب خرم دستگیر خان صاحب, یہ آپ اور ظاہرہ نثار کھوڑو صاحب سے بھی میں ان کے اس آئی پی پیز کا پوچھوں گا. یہ جو اب سرکولر ڈیٹ ہے, اس بیماری کا آغاز جو ہے وہ اس وقت ہوا ہے جب یہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بجلی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے, اور شاید آپ اس حقیقت سے انکار نہیں کر پائیں گے کہ اس میں نوازنے کا عمل جو ہے وہ بہت زیادہ تھا, اور ظاہر ہے کہ جو پیمنٹس بھی ہوئیں اس کے اندر بھی یہ معاملات اسی نوعیت کے دکھائی دیے. اب یہ سرکولر ڈیٹ کی جو بیماری ہے یہ اب کینسر بن گئی ہے. آپ لوگوں نے ایک دفعہ کوشش کی تھی, اسحاق ڈار صاحب نے آ کے 500 ارب روپیہ دیا تھا, لیکن اس کے بعد پرنالہ پھر وہیں کا وہیں تھا. اب یہ جو کینسر ہے اس کا آپ کے پاس کوئی علاج ہے؟ ندیم صاحب, ہم اس کا علاج کر کے جا چکے ہیں, اور وہ علاج یہ تھا کہ جو پاکستان میں 2013 میں 5 ایسے بجلی کے منصوبے تھے جو موجود نہیں تھے, جو ہم نے لگائے, جس میں 2 تو کول پاورڈ ہیں ساہیوال اور پورٹ قاسم میں, اور 3 جو ہیں وہ RLNG کے ہیں, چوتھا بھی غالباً حکومت پنجاب نے شروع کرنا تھا. یہ رستہ تھا, یہ وہ دروازہ تھا جس کے ذریعے ہم نے اس سرکولر ڈیٹ کے عذاب سے نکلنا تھا کہ جب ویریفائیڈ ہے 61-62% ایفیشنسی پہ ہے, دنیا کی ہائیسٹ ایفیشنسی اس وقت موجود ہے. جو ہمارے کول پاورڈ پلانٹس ہیں ان کی بھی بہت ہائی ایفیشنسی ہے, وہ پاکستان میں سب سے سستی بجلی وہ بنا رہے ہیں. تو جب ہمارے پاس ان 5 پلانٹس کے ذریعے رفلی اگر آپ حساب لگائیں گے تو 10 سے 12 ہزار میگا واٹ بجلی جب پیدا ہونی شروع ہوئی تو ہمارے پاس دروازہ کھلا تھا کہ ہم جو پرانے پلانٹس ہیں جو فرنس آئل پہ چلنے والے تھے یا ڈیزل پر چلنے والے تھے, ان کو ندیم صاحب فیز آؤٹ کرنا تھا, ان کو اپنے انرجی مکس سے باہر نکالنا تھا, کیونکہ یہاں سے آپ کے پاس بہتر ایفیشنسی کے پلانٹس آ گئے تھے. یہاں اس حکومت نے یہ کیا کہ جو نہیں, خرم صاحب ایک سوال ہے یہاں پہ, آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انرجی مکس سے ان ایفیشنٹ پلانٹس کو نکالنا تھا, جن پلانٹس کو آپ نے سوورن گارنٹیز دی ہوئی ہیں ان کو, اور وہ ان ایفیشنٹ بھی ہیں, ان کو کیسے آپ نے سسٹم میں سے نکالنا تھا؟ جی نہیں, وہ جو ایفیشنٹ نہیں ہے ان کو نکالنا تھا نا جی. کیپیسٹی پیمنٹ دینی ہے, کیسے فیز آؤٹ کر سکتے ہیں؟ فیز آؤٹ کیا جا رہا تھا, ان کی باقاعدہ ایک میرٹ لسٹ تھی. اس حکومت نے کیا کیا کہ جو سب سے ایفیشنٹ پلانٹ تھے RLNG کے اوپر, انہوں نے اب پہلے تو نالائکی تھی, اب مجھے سازش لگتی ہے کہ 3 سال سے مستقل RLNG نہیں خریدی, جس کے نتیجے میں جو سب سے بہترین پلانٹس ہیں جو دنیا کا بینچ مارک ہے وہ بند پڑے ہیں, اور وزیروں کے جو ان کے اپنے اونڈ پلانٹس ہیں فرنس آئل کے اوپر, ڈیزل کے اوپر, جو مہنگی ترین بجلی پیدا کر رہے ہیں, جن کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے, وہاں وہ چل رہے ہیں. جو اچھے پلانٹس ہیں, جو ایفیشنٹ پلانٹس ہیں, ان کو اس حکومت نے اپنی نالائکی اور بدنیتی کی وجہ سے بند کیا ہوا ہے. تو آپ جب تک انٹیلیجنٹلی
اس کو فوکس نہیں کریں گے کہ جناب جو RLNG اور جو کول ہے اس کو آپ نے میکسیمم چلانا ہے, آپ نے آہستہ آہستہ فرنس آئل کو ختم کرنا ہے, تبھی ہم اس سے باہر آئیں گے. اور یہ اوور نائٹ سولوشن نہیں ہے. سولوشن یہی تھا کہ جیسے جیسے آپ کے پاس ایفیشنٹ فیولز کی پروڈکشن سے بجلی بنے گی تو آپ پرانے جو پلانٹس ہیں, کوٹدو والا پلانٹ ہے اور جو پلانٹس ہیں ان کو آپ فیز آؤٹ کرنا شروع کریں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ آہستہ آہستہ اس سرکولر ڈیٹ کے عذاب سے نکل آئیں گے. میں خرم دستگیر صاحب واپس آتا ہوں, لیکن اس میں نثار کھوڑ صاحب یہ جب ایگریمنٹ ہو رہے تھے ڈیٹ میں کوئی کمی نہیں ہو رہی, اس کا مطلب ہے حکومت کے انتظام میں کوئی بہت بڑی خرابی, بدنیتی اور کرپشن موجود ہے کہ بجلی کی قیمت 3 گنا بڑھانے کے باوجود ابھی تک سرکولر ڈیٹ میں 1 پیسہ کم نہیں ہو رہا. اب نثار کھوڑو صاحب یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ والا مسئلہ ہے, یہ جب ایگریمنٹس ہو رہے تھے کیا ہم آگے کا نہیں سوچ رہے تھے؟ ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہمارے گلے کا پھندا بنے گا؟ وہ چیز چلتی رہی, آگے بھی فالو ہوتی رہی. تو یہ اگر بات کہی جاتی ہے کہ یہ ان 10 سالوں میں جو یہ سرکولر ڈیٹ کا پھندا ڈالا گیا ہے, یہ ایک بہت بڑا مرض جو ہے معیشت کو ایک دیمک لگا دی گئی ہے, یہ تو درست نہیں لگتا نثار کھوڑو صاحب؟ دیکھیں جناب, بات سنیں, پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. ہم نے انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے, ہم نے پاپولیشن بھی بڑھانی ہے, ہاؤس ہولڈ کا نمبر بھی بڑھانا ہے اور فیکٹریاں بھی چلانی ہیں. ڈیمانڈ ہے کہ جی بجلی دو, انرجی کرائسس ہیں, انرجی کرائسس ہیں, انرجی کرائسس ہیں. جس فورم پہ بھی ہم گئے وہاں انرجی کرائسس کی بات کی, چاہے وہ IPPs کے صورت میں آئے یا وہ رینٹل پاور پلانٹس کے صورت میں آئے, امیڈیٹ ریلیف کے طور پہ آئے یا لانگ ٹرم پہ آئے. بات کیا تھی؟ انرجی کرائسس. پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن ختم ہو گئی ہے, انرجی کرائسس. ہاؤس ہولڈ ڈومیسٹک سپلائی نہیں ہے, انرجی کرائسس. پاپولیشن پر توجہ ہے نہیں, انرجی کرائسس. اب یہ سارا کچھ ہوا. ہاں IPPs کے طور پہ بھی پاور پلانٹ لگے, فیول پاور بیس پہ بھی پاور پلانٹ لگے. PMLN نے بھی پاور پلانٹ کی طرف توجہ دیا, ہم نے اس سے پہلے دیا تھا. کرٹیسائز ہم دونوں پہ ہوا. انرجی کرائسس کو ہم نے وہاں تک تو بتا دیا کہ جی ہماری جتنی کھپت ہے اس سے زیادہ ہماری جنریشن ہو سکتی ہے. جو ایگریمنٹس ہیں اس میں ضرور لکھا ہوگا کہ بھائی اٹھتے ہوئے آپ کی یہ رقم ہے, آپ کے پر یونٹ یہ حساب ہوگا, آئندہ جیسے آپ کماتے جاؤ گے یہ یونٹ کی رقم کم ہوتی جائے گی. یہ تو ایگریمنٹ دیکھنے کی بات ہے نا کہ جیسے ایگریمنٹس ہوئی ہیں, جس نے بھی لگائی ہے, جس نے بھی لگایا ہے, ان کے اس کی طرح ٹیرف کو دیکھنا پڑے گا, وابڈا کے ٹیرف کو دیکھنا پڑے گا, بجلی گھر کیا کماتے ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا. یہ ایسے آف ہینڈ کوئی ریمارک تو دے نہیں سکتے نا اس بات پہ آپ. اس کے لیے تو باقاعدہ ظاہر ہے پوری ڈپارٹمنٹ ہے. کیا کر رہی ہے پوری ڈپارٹمنٹ؟ کیوں نہیں بتا رہی ہے ساری دنیا کو؟ کیوں اس میں ریٹ کم نہیں ہو سکتے؟ اس کی کوئی ریزن تو بتائے نا. میں یہ نثار کھوڑو صاحب ٹھہر جائیں, میں یہ سوال لے کر کامل علی آغا صاحب, آپ کمیٹیوں میں بھی رہتے ہیں, ابھی بھی آپ سینیٹر ہیں, یہ فرمائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی تو بتائے نا ریٹ کیوں نہیں کم ہو رہے؟ ہو جائیں گے اور نہیں ہو سکتے. یہ معاہدے جو ہیں اتنے ظالمانہ معاہدے ہیں, یعنی کہ عوام کی گردن دبوچی ہوئی ہے ان معاہدوں نے. اصل حقائق جو ہیں یہ گھمانے پھرانے والی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے, رینٹل پاور ہے. یا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 800 ارب روپیہ صرف رینٹ دیا جا رہا ہے ان IPPs معاہدوں کا. اصل بات جو ہے جدھر ہمیں آنا چاہیے, دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ 16-17 ہزار میگا واٹ ہماری ضرورت ہے. ہم نے 32,000 میگا واٹ 34,000 میگا واٹ کیوں لگا لیا, اور اس قیمت پہ لگا لیا کہ وہ چلے یا نہ چلے, ہم خریدیں نہ خریدیں, ہم اس کی پیمنٹ کریں گے اور عوام کی گردن پہ چھری پھیریں گے. یہ سیدھی بات ہے. اس کو گھما کے تو نہیں کہ یہ فیضل آؤٹ ہو جاتے, یہ فلاں ہو جاتے. یہ لگائے کیوں؟ ٹھیک ہے خرم صاحب, میں کامل علی آغا صاحب ذرا مجھے اس کا جواب لے لینے دیں. خرم صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب 17,000 میگا واٹ کا ڈسٹریبیوشن سسٹم بھی انہوں نے نہیں درست کیا, وہ اس کو ڈسٹریبیوشن کوئی نظام نہیں بنایا,
اور پلانٹ پہ پلانٹ اس لیے لگتے رہے کہ اپنی جیب بننی تھی. سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے خرم دستگیر خان صاحب آپ ذرا اس کا جواب دیں کہ وہ کہہ رہے ہیں 16-17 میگا واٹ 32,000 سسٹم ہے نہیں, سسٹم آپ کا 15,000 سے اوپر جاتا ہے, یہ تو حقیقت ہے لرزنا شروع ہو جاتا ہے. ندیم صاحب پہلے تو میں بڑا کیا فائدہ ہے, میں نے تو پہلے ہی کہا کہ یار بیٹھ کے کامل علی آغا صاحب میں آتا ہوں اپنی اپنی غلطیاں مانے اور اس کا ازالہ کرے کوئی. جی خرم صاحب کرتا ہوں کیونکہ یہ غلط بات ہے. دوسری بات یہ ہے, دیکھیے پاکستان نے پچھلے سال ابھی 4 مہینے پہلے 24,000 کچھ 100 میگا واٹ اسی ٹرانسمیشن سسٹم میں سے گزارا ہے, اور یہ تبھی ممکن ہوا 24,000 بالکل نہیں گزرا, کبھی نہیں گزرا. وہ 12 واٹ بجلی لگا کر گئے ہوئے ہیں, ورنہ یہاں آج بھی جس قسم کی شارٹیجز ہونی تھی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی ہونی تھی. میں پھر کہتا ہوں پاکستان کا بحران کے 2 سیدھے حل ہیں, ایک ہے اکنامک گروتھ اور ایک کنسسٹنٹ رائز انکم ٹیکس ریونیوز میں سے, جو ایف بی آر کا ڈسکریشنری ریونیو ہے اس میں انکریز ہوگا, امپورٹ کے ذریعے نہیں. جس طرح ہم نے مسلم لیگ نون نے ہر سال 20% ریونیو بڑھا کر ریونیو کو 5 سال میں ڈبل کیا, اگر آپ ریونیو کو ہر سال 15 سے 20% بڑھائیں, آپ پاکستان میں گروتھ لے کر آئیں, آپ انفلیشن کو کنٹرول کریں, تو وقت کے ساتھ خرم صاحب میرے پاس 1 منٹ رہ گیا ہے. نثار کھوڑو صاحب آخری منٹ آپ کو دے رہا ہوں, یہ فرما دیجیے کہ کامل علی آغا صاحب جو کہہ رہے ہیں سب کو مل کے بیٹھنا ہوگا, یہ کیسے ممکن ہے؟ جی دیکھیں ہم نے تو شروع دن سے کہا تھا کہ چارٹر آف اکانومی پہ بات کرو, چارٹر آف ڈیموکریسی ہم نے بنا لی پی ایم ایل این کے ساتھ مل کر. ہم نے تو اسمبلی میں کہہ دیا تھا کہ بھائی چارٹر آف اکانومی پر بات کرنے کے لیے ہم آفر کرتے ہیں کہ آؤ بیٹھو. اس وقت تو یہ کہتے تھے کہ بھائی ہمیں سب کچھ پتہ ہے, ہمیں سارے ملک کا پتہ ہے. پھر بعد میں کہتا ہے کہ ابھی میں سیکھ رہا ہوں. تو ایسے پرائم منسٹر کے لیے میں کیا کہوں, ایسی حکومت کے لیے میں کیا کہوں؟ ہم نے تو شروع دن سے کہا تھا بھائی ٹھیک ہے تم بیٹھ کے بات کرو, ہم بات کریں گے, آپ سے تھوڑی بہت ہم بھی ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ سینیٹر کامل علی آغا صاحب, بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب, اور بہت شکریہ نثار کھوڑو صاحب. ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی, اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.